बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मुशब्बर। आज मैं बात करना चाहता हूँ अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ की, जो कि आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, बल्कि काफ़ी अरसे से चल रहा है। इस बारे में एक मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। उस वक्त मैंने इसकी कोई ख़ास ड्रामा सीरियल कोई भी नहीं देखी थी पूरी, कोई भी। इसके तकरीबन 5 सेशन हो चुके हैं अब तक, या 5 से ज़्यादा, और उस वक्त तक मैंने कोई एक सेशन भी नहीं देखा था। जस्ट इसके बारे में मैंने पढ़ा था और उसके मुताबिक मैंने वीडियो बनाई थी, अपने ख्यालात का इजहार किया था। तो अब पाकिस्तान में मैंने देखा कि अभी तक जो है ये ड्रामा सीरियल जो है, इसने काफ़ी मकबूलियत हासिल की हुई है। लोग इसको बहुत शौक़ से देखते हैं। तो मैं भी ग्रुप प्रेशर का बेसिकली शिकार हुआ। मैंने देखा कि बाकी लोग देख रहे हैं तो उनको देखा देखी मैंने भी देखना शुरू किया, और चंद किस्तें मैंने भी इसकी देखी हैं चंद दिनों में, 2-3 दिन में। तो और मैंने काफ़ी वैसे किस्तें देखी हैं, सारे किस्तें तो किसी भी सीज़न की मैंने नहीं देखी, लेकिन बहरहाल काफ़ी कुछ देखा है। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान का ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि उसने ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तानी लोगों को इस किस्म के ड्रामा सीरियल देखनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने इसकी चंद किस्तें देखी तो मुझे एहसास हुआ कि जिन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं लोग अर्तुगरुल के ड्रामा सीरीज़ में, जो प्रिंसिपल्स वहाँ से लर्न किए जा सकते हैं, वो आज भी एप्लीकेबल है। उनको जिन प्रॉब्लम्स का और जिन मसाइल का वो लोग शिकार थे, आज भी अवाम उन्हीं मसाइल का शिकार है। तो सब कुछ जो आप उस ड्रामा सीरीज से सीख सकते हैं वो आज के दौर में एप्लीकेबल है। बाज़ लोग कह रहे थे कि ये क्यों पाकिस्तान में गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये ड्रामा दिखाया गया। बाज़ लोग इस पर तरह तरह के एतराज़ कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सारे एतराज़, उनकी कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उनकी, वो कोई उनकी बेस नहीं है। इस किस्म का जो ड्रामा है वो पाकिस्तानी लोगों को देखने चाहिए, और उसके दिखाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होगा। क्योंकि इसके बाज़ लोग मे भी ड्रामा को देखते हो जस्ट ड्रामा के हवाले से, देख कर भूल जाते हो टाइम पास करने के लिए। ये जो अर्तुगरुल की सीरियल है, सेशन है, ये इसलिए नहीं अवाम को दिखाया जा रहा कि वो टाइम पास करें, वक्त को एंजॉय करें। इसमें बहुत ज़्यादा लेसन्स हैं, और वो लेसन्स आज भी एप्लीकेबल हैं, और उन लेसन्स पर आप अगर आज भी अमल करें तो आप सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी सल्तनत की बुनियाद रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा इस सेशन में कि जब वो जो अर्तुगरुल का कबीला था, काई कबीला या जो भी था, उसके जो जरगा सिस्टम था, उसमें जब कुछ लीडर्स थे, उनकी जो बोर्ड के मेंबर्स थे, इंग्लिश में बोर्ड ही कहेंगे, तो जब उनका इलेक्शन होता था तो वहाँ भी रिश्वत चलती थी। जैसे आज लोग एक बिरयानी होती है, बिरयानी खाकर वोट देते हैं, उस वक्त भी लोग जो है वो रिश्वत लेके वोट देते थे। उस वक्त भी लोग जो है वो सोने के, फ़र्क इतना था कि आज लोग बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, उस वक्त जो है वो सोने के सिक्कों पे बिका करते थे। तो जिस तरह इलेक्शन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग और ये जो है पीपल पार्टी आज लड़ती है, इसी तरह के इलेक्शन लोग आज से चंद 100 साल या 1000 साल पहले भी लड़ा करते थे। तो वही मसाइल मैं देख रहा हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा हम लेसन यहाँ से लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अर्तुगरुल क्या करता है, जो भी उस टाइम का जो वर्किंग सिस्टम है, जैसे आजकल हमारा आइन है, वेज ऑफ वर्किंग है, हमारे दफातर के कोई अगर आप कोई सरकारी जॉब करते हैं उनके वर्किंग वेज ऑफ वर्किंग है, किसी प्राइवेट जगह काम करते हैं उनके अपने वेज ऑफ वर्किंग है। अब जो भी कोई किसी सिस्टम से इन्वॉल्व है तो उसके अपने वेज ऑफ वर्किंग है। तो अर्तुगरुल भी जो था उसके टाइम में भी बहुत ज़्यादा जो थे वेज ऑफ वर्किंग थे, प्रोसेसेस थे, प्रोसीजर्स थे। उसने उन सारे वेज ऑफ वर्किंग, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स से
اس نے ایک قسم کا بائیکاٹ کیا، اس نے تھریٹ کیا. اس میں بہت زیادہ پرابلمس تھیں اس ٹائم کے دوران. اس نے ان سسٹمز کو وہ جو ہے اس میں لوپ ہولز تھے، وہ ان سسٹمز کو، پروسیسز کو، پروسیجرز کو چیلنج کرتا تھا. اس نے اس ٹائم کے آئین کو بار بار توڑا. جیسے وہ جو ہمارا ہاں کا جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر طارق قادری، وہ کہتا ہے کہ آپ سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے جب تک سسٹم کے اندر ہیں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سسٹم سے باہر نکل کر بھی اس کو چینج کرنا. تو ارطغرل بھی یہ کرتا تھا، سسٹم کے کبھی اندر رہ کے کبھی اس کے باہر رہ کے اس سسٹم کو تباہ و برباد وہ کر رہا تھا، کیونکہ اس سسٹم میں پرابلمس تھیں. اور اس میں اب یہ بھی آپ کو سیکھنے میں ملتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بہت مخالفت ہوگی. ارطغرل کچھ کرنا چاہتا تھا، اس کی بہت مخالفت ہوتی تھی. اس کے بہن بھائی اس کے مخالف تھے، اس کی بعض دفعہ والدہ اس کے مخالف ہو جاتی تھی، اس کے دوست اس کے مخالف ہوتے تھے. سب لوگ اس سے کہتے تھے کہ پلیز ہمیں آرام کرنے دو، سکون کرنے دو. جس طرح آج لوگ کہتے ہیں پاکستان میں یہ عمران خان کن چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، ہماری جو زندگی ہے اس میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے. بس ٹھیک ہے، جس طرح نواز شریف اور پیپل پارٹی لگی ہوئی تھی، وہ خود بھی کھاتے تھے، ہمیں بھی کھلاتے تھے، اسی طرح سسٹم کو چلنے دو. تو اس زمانے میں بھی جو میجورٹی عوام تھی ارطغرل کے قبیلے کی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جس طرح کا سسٹم ہے ارطغرل پلیز اس کو چلنے دو، ہمیں امن و سکون سے رہنے دو. اور ارطغرل کیا کرتا تھا، نہ وہ خود امن و سکون سے رہتا تھا، نہ وہ کسی اور کو رہنے دیتا تھا امن و سکون سے. وہ کہتا تھا کہ یہ میرا گول ہے، میں اس گول کو اچیو کروں گا، آپ اگر میرے ساتھ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں، میں راہ حق پہ چل رہا ہوں. تو آج بھی وہی پرابلمز آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو سسٹم کو چینج کرنا پڑے، آپ کو موجودہ جو ویز آف ورکنگ ہے اس کو بریک کرنا پڑے، تھریٹ کرنا پڑے. جب بھی کسی نے بھی کچھ کرنا ہو، اس کو ایگزسٹنگ ویز آف ورکنگ کو بریک کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو اوبر کی ایگزامپل دیتا ہوں. جو اوبر ہے، ٹیکسی کمپنی پاکستان میں بہت چل رہی ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہے. جب یہ اوبر نئی آئی تھی، سب کہتے تھے کہ یہ جو اوبر ہے یہ وہ ہے ٹیرورسٹ ہے، اوبر کرمنل ہے، اوبر جو ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرتے. طرح طرح کے الزام اوبر کی کمپنی پہ لگتے تھے، اور جو اوبر کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان پہ بھی لگتے تھے. اوبر کو بلکہ بعض ممالک میں، آج بھی شاید بعض ملکوں میں، اوبر کا نام ہی جو ہے نا وہ ایک کرمنل کے حوالے سے لیا جاتا ہے. اوبر کا نام اچھے پازیٹیو طریقے سے نہیں لیا جاتا، کیونکہ اوبر نے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اس کو تھریٹ کیا، اس کو توڑا. اور نہ صرف اس کو توڑا بلکہ قانونوں کو بھی توڑا. ہر ملک میں، امریکہ میں، ویسٹ میں، پاکستان میں جو بھی قانون تھے ٹرانسپورٹ کے، ٹیکسی کمپنیوں کے، ان سب قانونوں کو اس نے حشر نشر کیا، توڑا اوپر سے نیچے تک، اور مجبور کیا جو قانون دان ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو لا میکرز ہیں، کہ آپ لاس کو چینج کریں تاکہ اوبر لیگل ہو جائے. تو اسی طرح ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، وہ جو سسٹم ہوتا ہے اس ٹائم کا اس کو تھریٹ کرتی ہے، اور پھر نئے لاز بنانے پڑتے ہیں تاکہ اس کو الاؤ کیا جائے. اسی طرح جو ہے موجودہ دور میں ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ویسٹ میں اور ڈیولپڈ ملکوں میں بلاک چین کا کنسیپٹ بہت عروج پہ ہے، ترقی کر رہا ہے. بلاک چین، بعض لوگ اس کو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن بلاک چین از مچ مور دین کرپٹو کرنسی. لیکن پاکستان میں بلاک چین پہ بین لگا ہوا ہے، اس پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، جبکہ پاکستان جیسے ملک میں باقی ملکوں سے پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. 10-15 سال پہلے اس ایریا کو پاکستانی عوام کو چاہیے تھا کہ وہ لیڈ کرے، اور گورنمنٹ کو بھی وہ لیڈ کرے. یہ اپرچونٹی ہے بہت بڑی، جبکہ ہم نے اس بہت بڑی اپرچونٹی پہ بلاک لگایا ہوا ہے. ہمیں کسی اور کو نہیں فالو کرنا چاہیے، ہمیں جو ایگزسٹنگ بلاک چینز ہیں، جیسے بٹ کوائن بھی ایک بلاک چین ہے، ایتھیریم بھی ایک بلاک چین ہے، اور بھی بلاک چینز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں جسٹ ان کو اڈاپٹ کریں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی بلاک چین بنانی چاہیے.
ہمیں ان کے مقابلے میں کوئی نیا سسٹم لے کے آنا چاہیے تھا. آج سے 10-15 سال پہلے جب بٹ کوائن آیا تھا تو ہم بھی اس کے مقابلے میں لاتے, نہیں لے کے آئے. ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی نہیں لا رہے. فیوچر میں کیا ہوگا؟ جس طرح ماضی میں ہم نے موجودہ جو پیپر کرنسی بیسڈ اکنامک ماڈل ہے, جیسے وہ ہے کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو اکنامک ماڈلز ہیں, آج ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, مجبور ہیں کیونکہ ہم بعد میں ان ہوئے. اسی طرح کرپٹو میں ہوگا. جب ساری دنیا کرپٹو کو اڈاپٹ کر لے گی, بلاک چین کو اڈاپٹ کر لے گی, اگر پاکستان لیٹ میں آیا تو پہلے تو یہ جو پیپر بیسڈ کرنسی ہے یا جو موجودہ اکنامک ماڈل ہے, اس میں تو پاکستان 100 سال تک غلام رہا ہے, اور باقی قومیں شاید 200 سال تک غلام رہے. کرپٹو میں یہ جو اس میں بعد میں قومیں ان ہوں گی وہ ہزاروں سالوں تک غلام رہ سکتی ہیں. تو برائے مہربانی گورنمنٹ آف پاکستان 1000 سال غلام رہنے سے بہتر ہے کہ آپ جلدی آئیں اور اس کو لیڈ کریں, تاکہ آپ اس کا جو فیوچر ہے, بلاک چین کا جو فیوچر ہے, اس میں آپ کا رول ہو, اس کو آپ ڈکٹیٹ کر سکیں, آپ لیڈ کریں تاکہ لوگ ہمیں فالو کریں. اور یہ کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے جو کہ کوئی راکٹ سائنس ہے یا کوئی کمپلیکیٹڈ ہے. چند ہزار اسٹوڈنٹس ہی اگر پاکستان میں سری میں کام کریں تو پاکستان لیڈ کر سکتا ہے. تو مطلب کہنے کا آپ کو یہ ہے, میں ارطغرل کے حوالے سے سارے اگزامپل دے رہا تھا کہ جب بھی آپ کوئی نیا کام کرنے چاہیں گے, جیسے ارطغرل جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا تھا تو اس کو سسٹم کو توڑنا پڑتا تھا, اس کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج بھی اگر آپ کوئی نیا کام کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے, آپ کو تھریٹس ہوں گے, آپ کے اپنے فیملی سے تھریٹس ہوں گے, اپنے بہن بھائیوں سے تھریٹس ہوں گے, اپنے ماں باپ سے تھریٹس ہوں گے. یہ نارمل ہے, یہ ہسٹری میں بھی ہوتا ہے, یہ مستقبل میں بھی ہوگا. لیکن اگر آپ کا گول صحیح ہوگا, فوکس ہوگا, جیسے ارطغرل کا گول صحیح تھا, فوکس تھا, تو ایٹ دا اینڈ آپ ون کریں گے. تو وہ لوگ پاکستان میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آرام کرنا ہے, وہ ہم نے سکون لینا ہے, ہم نے ریسٹ کرنی ہے, وہ اپنے سکونوں کو, آراموں کو, ریسٹ کو ختم کریں اور پاکستان کی گروتھ کے لیے کوئی کام کریں, انوویشن کی طرف آئیں, ارطغرل کی طرح لیڈ کریں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہمیں اس ڈرامہ سیریز سے ملتی ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مسلمان خواتین تھی ان کا بھی بہت بڑا رول تھا. وہ گھریلو وائف نہیں تھی, وہ بھی بہت بڑے فیصلے کرتی تھی. ارطغرل کی جو ماں تھی وہ بھی اپنے قبیلے کی سردار تھی, اس کی ڈیسیژن میکنگ میں اس کا رول تھا, باقی خواتین کا بھی رول تھا. تو خواتین جو مسلمان, ویسٹ بھی یہ الزام لگاتا ہے کہ مسلمانوں کی خواتین جو ہیں وہ کچھ کرتی نہیں ہیں. یہ ان کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے ارطغرل کا ڈرامہ. اور جو ہمارے ہاں کے سو کالڈ جعلی لبرلز ہیں ان کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے کہ اسلام خواتین کو کام کرنے سے نہیں روکتا, نہ روکا کبھی اور نہ روکے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ پابندی لگاتا ہے اخلاق کی, وہ مردوں پہ بھی لگاتا ہے, مردوں کے پردے کی بھی بات کرتا ہے اور خواتین کے پردوں کی بھی بات کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا لیسنز ہے مسلمان خواتین کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی, کہ جو مسلمان خواتین ہیں ماضی میں ان کا بھی پولیٹکس میں, سیاست میں, یا بلکہ اس کو میں کہوں گا خلافت میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے, اور میرا خیال ہے مستقبل میں بھی رہے گا. آج کل کے دور میں کم ہے, کیونکہ جو پاکستان کی زیادہ تر عوام ہے وہ ماضی میں ہندو رہ چکی ہے, تو آج بھی ہماری ہندوانہ سوچ ہے. ہندوؤں میں یہ ہوتا تھا کہ خواتین کو امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی, تو آج کل بھی ہمارے دور میں یہی زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں, خواتین کو امپورٹنس نہیں دیتے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ہندو یا باقی مذہب سے شاید کوئی تعلق ہو. تو اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو آپ ارطغرل کے ڈرامے سے سیکھ سکتے ہیں. مستقبل میں جو میں اس کی قسطیں دیکھتا رہوں گا, مزید ویڈیوز بھی اس کے بارے میں بناتا رہوں گا. میرا خیال ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی کافی آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں کچھ کرنا ہے تو فرسٹ آف آل وہ آپ جو ہے نا آپ کو اپنا سکون برباد کرنا پڑے گا.
سکون آپ کو قبر میں ہی آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اگر آپ نے محنت نہیں کرنی تو آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ بہت سے لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں جو ہے کچھ ملا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت نہیں کی۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو صاف کہتا ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ اگر ایک یہودی بھی اپنی جو ہے وہ ہیلپ کرے گا، محنت کرے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک مسلمان کرے گا اس کو بھی دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے بہت زیادہ مسلمان، بہت سارے ہم میں سے چند لوگ تو محنت کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان جو محنت ہی نہیں کرتے، تو جب محنت ہی نہیں کرتے تو ان کو ملے گا ہی کچھ نہیں۔ انصاف ہے ہی یہ کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ کو کچھ ملے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔